अलैक्म। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, खुश आमदीद आपको आज के इस अहम सेशन में। टीम और अहबाब अभी ज्वाइन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। थोड़ी देर बाद सारे ज्वाइन कर लेंगे और हम बाकायदा अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। और उससे पहले मैं आज आपको इस सेशन की अहमियत बताना चाहूँगा कि आज का सेशन इंतहाई अहमियत का हामिल इस वजह से भी है कि चूँकि हेलो। दावा एकेडमी की जितने भी खिदमात हैं, उन खिदमात की वजह से हमें आज उनको न सिर्फ जानना है बल्कि उन खिदमात के अंदर हमने शरीक भी होना है। तो मैं चाहूँगा कि हम आज तमाम अस्सलाम वालेकुम। अहबाब जो है वो इसको ज़रा अस्सलाम डीपली वालेकुम समझने रहमतुल्लाह। की मुफ्ती और साहब, इसको आपकी समझने की आवाज़ नहीं कोशिश आ करें। रही। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मदरसा डॉट पी के मुंतज़मीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी वसातत से आज हमारी ये मुलाकात, ऑनलाइन मुलाकात हो रही है। हमारी ये जो गुफ्तगू है, ये 40 मिनट्स तक, 40 मिनट तक जारी रहेगी। उसमें उसके 3 हिस्से हैं गुफ्तगू के। एक तो ये है कि दावत दीन, उसकी ज़रूरत और अहमियत, उसके हवाले से बात होगी। फिर उसके बाद मौजूदा दौर में दावत को जो मसाइल पेश हैं, उनके हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी। उसके बाद तफसीली जो तारुफ है, वो दावा अकेडमी का इंशाल्लाह मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। असर हाज़िर में दावत के जदीद असालीब के हवाले से ये बात मैं रखना चाहूँगा कि दावत इल्लल्लाह अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का असल मिशन और हर मुसलमान की बुनियादी जिम्मेदारी है। असर हाज़िर में टेक्नोलॉजी, मीडिया और राब्तों के नए ज़राए ने दावत के तरीक़ों में इनकलाब बरपा कर दिया है। दावत को जदीद असालीब से कैसे रूशनास करवाया जाए या कैसे दावत का ये काम किया जाए, तो कुछ बुनियादी बातें मैं आप हज़रात के सामने रखना चाहूँगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दअ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और उस शख्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। हमारी इस गुफ्तगू का, इस सेशन का, इस सेमिनार का मकसद ये है कि हम दावत का काम करने वाले बन जाएं, जो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है बतौर मुसलमान। अगर हम पहले से काम कर रहे हैं तो अपनी कोशिशों के अंदर मजीद संजीदगी लेकर आएँ और ज़्यादा बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने अल्लाह के दीन को, अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने वाले बन जाएं। अपनी नीयत का जायज़ा कर लें, जायज़ा ले लें। और इसमें यह है कि बाज़ लोग पहले से ही ये काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक याद दहानी और तज़कीर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि मेरी तरफ से पहुंचा दो अगरचे एक आयत ही क्यों ना हो। तो ये आयत और हदीस वाज़ेह करते हैं कि दावत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, चाहे वो छोटे पैमाने पर ही क्यों ना हो। दावत के बुनियादी उसूल हमें कुरान मजीद के मुताले से पता चलता है कि हिकमत और बेहतरीन तरीके से दावत देना जो है वो हर मुसलमान से उसका मुतालबा है। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि तुम अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और बेहतरीन नसीहत से बुलाओ और उनसे बहस करो ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो। इस आयत से हमें दावत के 3 बुनियादी तरीके पता चलते हैं कि हिकमत, मौइज़ा हसना और बेहतरीन अंदाज में लोगों के साथ मुकालमा किया जाए। दावत देने के लिए नरमी और रहमत का उसलूब अपनाना इंतहाई ज़रूरी है, हर दौर में ज़रूरी रहा है। जिस तरह के अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेजते हुए फरमाया, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, कि तुम दोनों उससे नरमी से बात करना, शायद वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। तो आज के दौर में भी जो दुआत हैं, वाइज़ीन हैं, उनको भी चाहिए कि वो नरमी से अपनी दावत लोगों के सामने पेश करें। जदीद दौर में दावत की जो असालीब हैं, उनमें सोशल मीडिया और डिजिटल दावत है। आज के दौर में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म
करोड़ों लोगों तक रसाई फराहम करते हैं। कुरानी आयत है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ए नबी, हमने आपको गवाह, खुशखबरी देने वाला, डराने वाला, अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग बनाकर भेजा है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशन चिराग थे, आज सोशल मीडिया पर मुस्बत और इल्मी मवाद शेयर करना भी रोशनी फैलाने का जरिया है। अमली तजावीज़, कुरानी आयात और अहादीस के मुख्तसर क्लिप्स बनाएं। ऐसे क्लिप्स बनाएं जो जाज़ब नज़र हों, जिसके अंदर पैगाम वाज़े हो और जो खूबसूरत हों, लोगों को अपनी तरफ खींचने वाले हों। इस्लामी अखलाकियात पर मालूमाती पोस्टें शेयर करें। सवालात के होती हैं, एक तो अमूमी और रवायती तरीका है दावत देने का, जिसमें आम लोगों तक अमूमी अंदाज में दावत पहुंचाई जाती है, और एक ये है कि दावत जो है वो खास लोगों तक पहुंचाई जाए, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, थिंक टैंक है किसी भी कौम के, किसी भी माशरे के, अगर वो इस्लाम के मुआनिद हैं, मुखालिफ हैं, तो उनको उनकी जुबान के अंदर, उनके उसलूब के अंदर जवाब दिया जाए, मुस्बत और तामीरी अंदाज जो है वो इख्तियार किया जाए। अब हम अपने इस सेशन के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं कि असर हाज़र में दावत के बुनियादी मसाइल क्या हैं। पहला मसला यह है कि इल्मी कमज़ोरी और गलतफहमियाँ। दायान इस्लाम में दीनी इल्म की कमी पाई जाती है, यानी जो मतलूबा इल्म होना चाहिए, जिस म्यार तक होना चाहिए, आम तौर पे जो देखने में आता है उसके अंदर कमी वाक़ होती है, और फ़िक़ही मसाइल में गहराई का फुकदान पाया जाता है। उनके अंदर गहरी बसीरत का हासिल करना एक दाई के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। और जदीद उलूम से नावाकिफ़ियत, जदीद उलूम जो हैं, जैसे फ़लसफ़ा है, कलाम कि कह दीजिए क्या इल्म रखने वाले और बे इल्म जो है वो बराबर हो सकते हैं। तो जाहिर है दीन का जो दाई है, सबसे ज्यादा उसको दीनी इल्म की और बसीरत की जरूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। बाकायदा इल्मी कोर्सेज का इनेकाद किया जाए और तरबियती प्रोग्राम किए जाएँ। उलमा और दुआत के लिए जदीद तालीम का बंदोबस्त, ख़ास तौर पे ज़ुबानों का जो इल्म है, जदीद ज़ुबानें जो हैं, अंग्रेज़ी हो गई, दूसरी फ़्रांसीसी ज़ुबान हो गई और जर्मन ज़ुबान हो गई। जिन ज़ुबानों के अंदर जो एलीट क्लास है या जो रिसर्चर्स हैं, जो बड़ी सतह पे इस्लाम के ख़िलाफ़ जो काम कर रहे हैं, इस्लाम पर एतराज़ात करते हैं, उनको उनकी ज़ुबान के अंदर और उनके उसलूब के अंदर उसका जवाब देना जो है आज की नागुज़ीर ज़रूरत है। ऑनलाइन इल्मी वसाइल का इस्तेमाल किया जाए कि कैसे हम अपनी रिसर्च को, अपनी तहकीक को और इल्मी इस्तिफादे को बेहतर बना सकते हैं। फिर यह भी है कि जिस तरह के ये मदरसा डॉट पी के एक प्लेटफॉर्म है, इससे उलमा को इस्तिफादा करना चाहिए और जो लोग मुतखस्सिसीन हैं उनसे राब्ते में रहना चाहिए। मुसलसल मुताला और तहकीक की आदतें अपनानी चाहिए। जाहिर है कि इंसान ये समझता है कि मैंने एक मदरसे से या एक यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ले ली, कोई सनद ले ली, तो अब उसके बाद मेरे ऊपर इल्म के दरवाजे बंद हो गए। तो ऐसा नहीं है। जो शख्स मुसलसल इल्म हासिल करता रहता है तो उसके इल्म में इजाफा होता है, और जो इल्म हासिल करना छोड़ दे, मुताला छोड़ दे, तो उसके इल्म के अंदर, उसकी बसीरत के अंदर जवाल आना शुरू हो जाता है और कमी आना शुरू हो जाती है। तो इंसान को चाहिए कि वो हमेशा ऊंचाई और बुलंदी की तरफ देखे और अपना नस्बुल ऐन जो है वो ज्यादा बेहतर से बेहतर बनाए। दूसरा मसला यह है कि जदीद ज़राए अबलाग का मौसर और इस्तेमाल न करना। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और जदीद टेक्नोलॉजी से नावाकिफियत या गलत इस्तेमाल जो है वो दावत को नुकसान पहुंचा सकता है, या जिस पैमाने, बड़े पैमाने पे हम दावत को फैला सकते हैं वो नहीं हो सकती। जैसा कि कुरान मजीद में है कि उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि हिकमत के साथ और बेहतरीन नसीहत के साथ लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाओ। हिकमत का तकाजा है कि हर दौर के मुअस्सिर ज़राए इस्तेमाल किए जाएं। सोशल मीडिया पर मुस्तनद इल्मी मवाद को फराहम किया जाए। पेशा वराना मैार की वीडियोज़ और ग्राफिक्स बनाए जाएं। नौजवानों को डिजिटल दावत में शामिल किया जाए। मोबाइल एप्लीकेशंस की तैयारी की जाए। अगरचे ये बड़े पैमाने का काम है और उसमें बहुत ज़्यादा तकनीकी महारत
حاصل کرنا ضروری ہے، تو لیکن ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے حصے کا کیا کردار ادا کر سکتا ہوں، تو اپنے لیے وہ اپنے اس فیلڈ کو منتخب کرے اور اس کے مطابق دعوت کے کام میں حصہ ڈالے۔ ہر فن مولا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح کے مقولہ ہے لکل فن رجال، کہ ہر فن کے لیے اس کے رجال کار ہوتے ہیں، تو ان رجال کار میں اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے یہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ آج کے دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ہم دعوت کا کام کریں۔ جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے۔ میری نظر میں جو تیسرا مسئلہ ہے وہ ہے سخت گیری اور انتہا پسندی۔ دین میں غلو، تنگ نظری اور دوسروں کے ساتھ سخت رویہ جو ہے وہ دعوت کو سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، انتہا پسندی نہ کرو، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم نہ ہوتے، تند خو اور سخت دل ہوتے، تو یہ لوگ آپ کی گرد سے منتشر ہو جاتے۔ تو لوگوں کو کھینچنے کے لیے، اپنے قریب لانے کے لیے، اپنی شخصیت کے اندر جاذبیت پیدا کرنا، یہ بھی ایک دائی کے لیے ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، کہ آسانیاں پیدا کرو اور تنگی پیدا نہ کرو، اور بشارت دو اور لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ لوگوں کو ایسے انداز سے دین کی طرف بلایا جائے جس سے وہ مانوس ہوں۔ دعوت کے بے شمار پہلو ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا پہلو جو مشترک ہو جس سے آپ کا مخاطب، آپ کا مدعو جو ہے وہ مانوس ہو، اس پہلو کو لے کر جو ہے وہ اسے دعوت کا آغاز کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی پیمانے پر ہم دعوت کی ایسی خوراک دیں جو آپ کا مخاطب ہے، آپ کا مدعو ہے، وہ اس سے متنفر ہو جائے اور بھاگ جائے اور آئندہ آپ کے کبھی قریب نہ پھٹکے۔ چوتھا مسئلہ جو ہے وہ سیکولرزم اور مادیت پرستی ہے۔ آج کا جو دور ہے وہ سیکولرزم کا دور ہے، اور مادہ پرستی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے مسلمانوں کے اندر۔ بہت بڑے پیمانے پہ دین کو ذاتی معاملہ سمجھا جاتا ہے، دنیا پرستی بہت زیادہ ہے۔ دین کی طرف آنا، دین کی بات کرنا جو ہے آج ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ تو لوگوں کو حکمت سے، اچھے طریقے سے اللہ کے دین کی طرف بلانا اور اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ ہر داعی کا بنیادی فریضہ ہے۔ پانچواں مسئلہ جو عالمی سطح پر ہے کہ اسلامو فوبیا اور اسلام کی جو منفی تصویر کشی کی گئی ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہونا اور اس کا سدباب کرنا۔ میڈیا میں اسلام کی جو غلط تصویر پیش کی گئی ہے، مسلمانوں کے خلاف تعصب پایا جاتا ہے مغرب کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، اور دہشت گردی کے ساتھ اس کا ربط جوڑ دیا گیا ہے جو اسلام کا۔ تو اس کے خلاف کیسے ہم اسلام کی جو صحیح اور حقیقی تصویر ہے اس کو ہم کیسے پیش کریں؟ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اسلام جو عدل کا پیغام لاتا ہے، عدل کا پیغام دیتا ہے، اس کا حقیقی چہرہ جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ ایک داعی کا بنیادی وصف ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے۔ تو مثبت کردار اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ضروری ہے کہ دعوت کی نیت سے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ اور یہ کتنا ہی مبارک تعلق ہوگا کہ جب انسان کے پیش نظر یہ ہو کہ میں کسی غیر مسلم کے ساتھ اپنا اس لیے تعلق اور ربط رکھتا ہوں کہ اس کو میں اللہ کے دین کا پیغام پہنچا سکوں، اللہ کے دین کی تعلیمات اس کے سامنے آشکار کر سکوں۔ تو اس سے جو ہے وہ اور مبارک کون سی محنت ہو سکتی ہے۔ پھر بین المذاہب مکالمے کی صورت ہے کہ اگر دوسرے مذاہب والے ہیں ان کے ساتھ مکالمہ کیا جائے اور ٹیبل ٹاک کی جائے، بیٹھ کے جو ہے اپنے دین کی، اپنے پیغام کی، اپنے اسلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی تصویر ان کے سامنے رکھی جائے اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کی وضاحت کی جائے۔ اس کے علاوہ ضروری ہے اگر ہم یہ کر سکیں کہ فلاحی اور انسانی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، خدمت خلق کے ذریعے جو ہے لوگوں کے دل نرم کریں، تالیف قلب کریں اور ان کو اسلام کے قریب لے کر آئیں۔ پھر میڈیا کے اندر ہماری ایک مثبت موجودگی ہونی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ ہر وقت میڈیا کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس میڈیا کے اندر وہ کیا کچھ دیکھتا ہے، کیا چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، یہ ہم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔
تو ایسی باتیں ان کے سامنے لائی جائیں کہ جو مثبت اور تعمیری ہوں۔ نوجوان نسل کی دین سے دوری جو ہے اور مغربی ثقافت کا اثر ہے، اس کے اندر شبہات پائے جاتے ہیں، دینی تعلیم کی کمی پائی جاتی ہے۔ تو جس طرح قرآنی اصول ہمارے سامنے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو گھر سے آگ سے بچاؤ۔ تو اہل خانہ میں سارے مسلمان اور پوری امت مسلمہ بھی آ جاتی ہے۔ اس طرح کی حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نوجوانوں کی زبان میں بات کی جائے، جدید سوالات کے عقلی اور علمی جوابات دیے جائیں، اسلام کو دلچسپ انداز میں پیش کیا جائے، کھیل کود اور تفریح سرگرمیوں میں اسلامی اقدار اور رول ماڈلز کی تیاری کی جائے، نوجوانوں کو دین کی دعوت دی جائے۔ ساتواں مسئلہ جو ہے وہ ہے عملی نمونے کی کمی، کہ قول و فعل میں تضاد، داعیوں کا دعات کا اخلاقی معیار کے اندر جو کمی ہے وہ دعوت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو وہ بات تم کیوں کرتے ہو جو تم کہتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون ما لا تفعلون، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات انتہائی ناپسندہ ہے کہ تم وہ کرو، وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ آٹھواں جو مسئلہ ہے وہ وسائل اور تنظیم کی کمی ہے۔ بہت ساری اسلامی اور دینی جذبہ رکھنے والے لوگ وہ دین کا دعوت کا کام اپنے اپنے دائرہ کار میں کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ منظم ہو کے آپس میں مل کے ایک دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو پورا کر کے کریں تو دعوت کے جو نتائج ہیں اور اثرات ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہو سکتے ہیں، جس طرح کی قرآن سے ہمیں اصول ملتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ دعوتی اداروں کی تشکیل کی جائے، منظم منصوبہ بندی کی جائے، جو وسائل دستیاب ہیں ان کا مؤثر استعمال کیا جائے، باہمی تعاون اور ہم آہنگی سے کام لیا جائے اور مالی امداد کے لیے شفاف نظام وضع کیا جائے۔ اب ہم اس سیشن کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ میں تھوڑی جو وقت ہمارے پاس ہے 25 منٹ ہیں، اس کے اندر کوشش کروں گا کہ دعویٰ اکیڈمی کا تعارف آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ دعویٰ اکیڈمی مارچ 1985 کو اسلام آباد میں قائم کی گئی تاکہ پاکستان کے اندر اور باہر مسلم کمیونٹیز کی ضروریات کو دعوتی مقاصد کے لیے پورا کیا جائے۔ دعویٰ اکیڈمی کے جو اہداف و مقاصد ہیں ان میں سے تعلیمی، تربیتی اور تحقیقی پروگرام وضع کرنا، کمیونٹی رہنماؤں کی تربیت کے لیے پروگرام ترتیب دینا، پیشہ ور افراد اور اسلامی کارکنوں کو دعوتی کام کے لیے جذبہ اور لگن پیدا کرنا، دعوتی کام کے لیے حکمت عملی تیار کرنا اور اسے مسلسل بہتر بنانا، دعوتی لٹریچر تیار کرنا اور شائع کرنا بشمول مونوگراف، رپورٹ، سروے، جرائد، کتابیں، کتابچے اور دیگر مواد۔ دعوت کے پیغام کو مؤثر طریقے سے پھیلانے کے لیے سمعی و بصری مواد تیار کرنا۔ پاکستان کے اندر اور بیرون ملک یکساں مقاصد کے لیے اداروں کے ساتھ تعاون کو فروغ دینا، جیسا کہ آج کا ہمارا یہ سیشن اس کی روشن مثال ہے کہ ایسے ادارے جو دعویٰ اکیڈمی کے مقاصد سے ہم آہنگ ہوں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا۔ اورنٹیشن کورسز، سمپوزیا، سیمینار اور ورکشاپ اور کانفرنسز کا انعقاد کرنا۔ اب تک دعویٰ اکیڈمی 5 بین الاقوامی کانفرنسیں کر چکی ہے اور سیمینارز کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دعوتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ایک ریسورس سینٹر تیار کرنا، یہ دعویٰ اکیڈمی کا ایک مستقل شعبہ تھا، آگے چل کے بھی اس کے بارے میں ہلکا میں اشارہ کروں گا۔ تو اس دعویٰ اکیڈمی ریسورس سینٹر نے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو داعی ہیں اور دعوتی ادارے ہیں ان کی معلومات ایک جگہ جو ہے وہ دستیاب ہونی چاہیے، ایک ایسا ڈیٹا بیس ہونا چاہیے۔ دعویٰ اکیڈمی کے اندر اس کا مرکز قائم کیا گیا اور دعویٰ ڈائریکٹریز شائع کی گئیں، 4-5 کے قریب۔ ایشیا ہے، افریقہ ہے، امریکاز ہے اور یورپ ہے۔ تو یہ 5 ڈائریکٹریز دعویٰ اکیڈمی نے شائع کی ہیں جو کہ 500 600 صفحات پر مشتمل ہیں۔ اس کے علاوہ آخری جو دعویٰ اکیڈمی کا مقصد ہے کہ دعویٰ اکیڈمی کے علاقائی مراکز کا قیام عمل میں آئے۔ تو آج تک دعویٰ اکیڈمی کے 40 سال ہو چکے ہیں، تو ایک ہی علاقائی مرکز قائم ہوا ہے کراچی کے اندر، جو صوبہ سندھ اور بلوچستان کے اندر دعوتی کاموں کو اور سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اب ہم آتے ہیں شعبہ تربیت کی طرف۔ تو دعویٰ اکیڈمی کا سب سے بڑا جو شعبہ ہے یا مؤثر شعبہ ہے جس نے گزشتہ 40 سال کے اندر بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں، وہ ہے شعبہ تربیت۔ اس شعبے کے ذریعے سے 3 بین الاقوامی پروگرام ہوتے تھے۔
एक तो नौ मुस्लिमों के लिए प्रोग्राम होता था 1 महीने के लिए, लेकिन ये प्रोग्राम उसमें नौ मुस्लिमों को इस्लाम का पैगाम, उसकी तालीमात, उसकी बुनियादी जो तालीमात हैं वो उनके सामने लाई जाती थी। और ये प्रोग्राम 1999 के बाद नहीं हुआ। इसके बाद एक इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये 1 महीने का प्रोग्राम होता था, जिसमें गैर मुस्लिम ममालिक में या जहाँ मुसलमान अक़लियतों में हैं उनको बुला के जो है वो एक 30 दिन के लिए इस्लामाबाद में रख के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया जाता था। फिर इसके अलावा एक दावा एकेडमी का रीजनल प्रोग्राम होता था, जिसके अंदर ये होता था कि किसी एक खित्ते के अंदर जाके वहाँ जो करीब ममालिक होते हैं वहाँ के शुरका को उसके लिए बुलाया जाता था, उसमें शरीक होते थे और 1 महीने के लिए ट्रेनिंग करते थे। तो अब तक जो है ट्रिनिडाड, इंडियाना पोलिस, यूएसए, विनीपेग, कनाडा, फिजी, गयाना, कैलिफोर्निया, जनूबी अफ्रीका, जर्मनी, फिलिपाइन, श्रीलंका और हंगरी में ये प्रोग्राम हो चुके हैं। 70 से ज्यादा ममालिक के सैकड़ों शुरका ने इन इलाकाई प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया है। अच्छा, इसके बाद एक अहम प्रोग्राम जो इंटरनेशनल प्रोग्रामों में आता है, आखिरी इंटरनेशनल प्रोग्राम है, वो है तरबियत आइमा व खुतबा प्रोग्राम बराए वस्ती एशिया। तो एक 2 महीने का प्रोग्राम होता था, इसका दौरानिया 2 महीने तक होता था। जो शुरका वस्ती एशिया से आते थे उनको टिकट, आने जाने का सफरी अखराजात फराम किए जाते थे, उनकी रहायश का इंतजाम दावा अकेडमी के ज़िम्मे होता था। और इस तरह जो है 20-25 के करीब ऐसे प्रोग्राम हो चुके हैं, जिसमें इसके अलावा वस्ती एशिया के अलावा श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, मॉरिशस, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन और घाना जैसे ममालिक के आइमा खुतबा भी वो इसमें शरीक होते थे। 17 ममालिक के तकरीबन 500 शुरका इन प्रोग्रामों से मुस्तफीद हो चुके हैं। इसके अलावा इस्लामी तरबीती प्रोग्राम बराए असातिज़ा है, ये नेशनल प्रोग्राम है और उसके अंदर यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के असातिज़ा के लिए एक हफ्ते से 10 दिन तक के लिए ये प्रोग्राम होता था। और अभी कुछ अरसे से ये मुअत्तल है। 2021 में इस नौइयत का आखिरी प्रोग्राम हुआ है। अब तक तकरीबन 1100 असातिज़ा ऐसे 42 प्रोग्रामों से इस्तेफादा कर चुके हैं। दावा अकेडमी का एक इंतहाई अहम जो प्रोग्राम है, तरबियती प्रोग्राम, वो है मुसल्लह अफवाज के अफसरान के लिए इस्लामी तरबियती प्रोग्राम। मुसल्लह अफवाज की अहमियत जो है वो किसी से मख्फी नहीं है। उन अफसरान को इस्लाम की बुनियादी तालीमात, इस्लाम का निज़ाम हयात, इस्लाम बतौर निज़ाम हयात, निज़ाम ज़िंदगी जो है उनके सामने रखना और उनकी इस्लाम, सीरत, हदीस, उलूम, शुबहात और इस तरह के जो हैं मौज़ूआत उन पे गुफ्तगू होती है, वर्कशॉप्स होती हैं। इसमें कैप्टन से लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अफसरान तक शरीक हो चुके हैं। इसमें ये हमारी जो है आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया सारे लोग इसमें शरीक होते हैं। अब तक 1200 अफराद तकरीबन इसमें शरीक हो चुके हैं और अभी इस दिसंबर के अंदर 40वां प्रोग्राम जो है वो अपनी तकमील को पहुंचा है। मीडिया पर्सनल्स के लिए इस्लामी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, मीडिया में जो लोग काम करते हैं उनके जो एंकर होते हैं और मीडिया कालम नगार होते हैं और इसके अलावा टीवी चैनल से वाबस्ता लोग हैं, उनके लिए भी काफ़ी प्रोग्राम दावा अकेडमी कर चुकी है। बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए इस्लामी तरबियती प्रोग्राम, दावा अकेडमी के पास एक बड़ी पोटेंशियल जो है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात हैं। कि ज़ाहिर है कि वो कहीं ऐसी मिसाल ना बन जाए कि चिराग तले अंधेरा हो। तो दावा अकेडमी के अपने उनके पास जो स्टूडेंट आते हैं उनकी दीनी तरबियत के लिए भी काफ़ी प्रोग्राम हो चुके हैं। तकरीबन 16 प्रोग्राम अब तक हो चुके हैं। पाकिस्तानी मज़ाहिब के तकाबली मुताले का प्रोग्राम, मज़ाहिब के तकाबली मुताले में आम तौर पे 2 प्रोग्राम होते थे, एक मुताला ईसाइयत और एक मुताला कादियानियत। तो इसमें आम तौर पे उन आइमा को लिया जाता था जो मुतफक्किन होते थे, पोजीशन होल्डर होते थे आइमा कोर्स के अंदर। आइमा कोर्स की बात आगे चल के जो है वो मैं करूँगा। कि आइमा कोर्स जो है वो ये प्रोग्राम था 3 महीने के लिए। उसमें 3 प्रोग्राम होते थे। एक जो है आर्म्ड फोर्सेस के जो आइमा और खुतबा हैं उनके लिए 3 महीने का प्रोग्राम, और 2 सिविलियन आइमा और खुतबा के लिए 3 महीने का प्रोग्राम होता था। और ये बहुत अहम प्रोग्राम था और बुनियादी प्रोग्राम था दावा अकेडमी का। और दावा अकेडमी का नाम जो है वो शुरू के अंदर अकेडमी फॉर दावा एंड ट्रेनिंग ऑफ इमाम था, अकेडमी फॉर दावा एंड ट्रेनिंग ऑफ इमाम। तो बाद में इख्तिसार के लिए उसका नाम सिर्फ दावा अकेडमी रह गया।
NGO ورکرز، کمیونٹی لیڈرز، دعویٰ ورکرز کے لیے اسلامی واقفیت کا پروگرام بھی کافی عرصہ تک رہا. اس میں سندھ اور چترال کے اندر جا کے جو ہے وہ یہ پروگرام کیے جاتے تھے، اور یہ پروگرام دعوتی اور فلاحی سرگرمیوں میں شامل کمیونٹی رہنماؤں کے ساتھ مستقل رابطہ قائم کرنے میں مدد دیتا ہے. تربیتی پروگرام برائے ائمہ و خطبہ، جس کے بارے میں پہلے میں نے اشارہ کیا، یہ ائمہ کی تربیت کے لیے سال میں 3 پروگرام ہوتے تھے، اور دسمبر 2021 میں اس نوعیت کا آخری پروگرام ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ پروگرام نہیں ہو سکا. اس میں اب تک تقریباً 4000 کے قریب امام مسجد جو ہیں اور ائمہ اور خطبہ جو ہیں فارغ التحصیل ہو چکے ہیں. اب تک 101 ایسے پروگرام ہو چکے ہیں، یعنی 1 سینچری سے بھی زیادہ یہ پروگرام الحمدللہ دعویٰ اکیڈمی نے مکمل کیے ہیں. اس کی بے حد افادیت تھی کہ مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے ائمہ اور خطبہ جب یہاں آتے تھے تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، اور جب وہ جا رہے ہوتے تھے تو ایک دوسرے سے گلے مل کے رو رہے ہوتے تھے کہ ہم نے جو ہے نا ایک دوسرے کو سمجھنے کے اندر کوتاہی کی، اور اب جو ہے وہ ان کے اندر ایک دوسرے سے وابستگی اور ایک دوسرے سے باہمی ہمدردی اور مودت و یگانگت پیدا ہو چکی ہوتی تھی اس کورس کے اختتام پر. ڈاکٹروں کے لیے اسلامی اورینٹیشن پروگرام بھی ہوتا رہا. یہ 2 دن یا 3 دن کا پروگرام ہوتا تھا. اسلامی موضوعات، ایک ڈاکٹر، ایک طبیب جو ہے بطور مسلم طبیب یا ڈاکٹر اپنے فرائض کیسے سر انجام دے سکتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں فیصل مسجد اسلامک سینٹر کی طرف. تو فیصل مسجد جو ہے وہ بنیادی طور پہ دعویٰ اکیڈمی کے زیر انتظام ہے. اس کا جو دینی، تعلیمی اور تربیتی جو پروگرامات ہوتے ہیں وہ دعویٰ اکیڈمی اس کو جو ہے وہ منظم کرتی ہے، اور اس میں تراویح کا پروگرام ہوتا ہے، اعتکاف کا ہوتا ہے، نکاح کا ہوتا ہے. 2017-18 سے فیصل مسجد کے اندر حفظ کا کی ترتیب بنائی گئی، حفظ کا پروگرام شروع کیا گیا. اب اس وقت جو ہے وہ 11 کے قریب حفظ کی کلاسیں، اور اس کے علاوہ تجوید کا کورس بھی فیصل مسجد کے ذریعے سال میں 2 دفعہ ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ نکاح کے لیے فیصل مسجد سے رابطہ کرتے ہیں، اور ان کے نکاح جو ہے فیصل مسجد میں ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے فیصل مسجد اسلامک سینٹر کی. اسی زمانے میں دینی رہنمائی اور فتویٰ دینے کا کام بھی دعویٰ اکیڈمی میں ہوتا تھا. آج کل اگرچہ یہ اتنا وہ مؤثر نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم آتے ہیں دعویٰ مرکز برائے خواتین کی طرف. یہاں میں انتہائی اختصار کے ساتھ دعویٰ مرکز برائے خواتین، جس کو ہم DCW کہتے ہیں، دعویٰ سینٹر فار ویمن، تو اس کے حوالے سے بات کروں گا. لیکن میری یہ تجویز ہوگی مفتی حسن صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس دعویٰ مرکز برائے خواتین پہ ایک الگ سیشن رکھیں. اس طرح ہمارا جو دعویٰ ریجنل سینٹر ہے کراچی کا، اس کی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی زیادہ معلومات اس سیشن میں ممکن نہیں ہے، وہ پورا ایک سیشن اس پہ ہو سکتا ہے. تو یہ 2 پروگرام ہمارے آئندہ مستقبل میں چل کے ہو سکتے ہیں. جی کیونکہ ہمارے پاس اسلامی ڈاکٹر پیشہ، صاحب خواتین والی سائٹ پہ کافی تعداد ہے، مختلف پروگراموں میں چل رہے ہیں اور فارغ التحصیل ہو رہے ہیں ہمارے مختلف سمیسٹر سے، تو ان کو ضرورت ہے اس طرح کے ہمیں پروگرامات اور جو ڈپارٹمنٹ سے ان کے تعارف کی اور پھر مل کر کام کرنے کی. جی تو اس حوالے سے وہاں کی جو میڈم ہیں جو انچارج ہیں دعویٰ سینٹر فار ویمن کی، تو ان کا میں نمبر آپ کو دے دوں گا. ان سے پہلے میں بات کر لوں گا، اجازت لے لوں گا، تو ان کے ساتھ آپ طے کر کے کوئی پروگرام رکھ سکتے ہیں، کوئی سیشن رکھ سکتے ہیں، تو وہ اس کو ویلکم کریں گے. دعویٰ مرکز برائے خواتین کے اندر جو ہے قرآن عربی، گرامر، ماہ رمضان میں فہم قرآن، اور اس کے علاوہ دینی مدارس کی جو معلمات ہیں ان کا پروگرام، اسکولوں کالجوں کے ٹیچروں کے لیے پروگرام، اور نوجوان لڑکیوں کا ماہانہ فورم، ان کو کاؤنسلنگ، دینی رہنمائی فراہم کرنا، یہ مختلف سرگرمیاں ہیں. یہاں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس پہ ایک الگ ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ اگر آپ اس کی اجازت دیں گے تو. اس کے علاوہ ہے دعویٰ علاقائی مرکز کراچی. تو 2002 کے اندر یہ جو مرکز ہے قائم ہوا کراچی میں. شیخ ضمیر الدین میموریل ٹرسٹ آرگنائزیشن نے گلشن معمار کے علاقے احسن آباد میں مرکز کے لیے 2.5 ایکڑ زمین فراہم کی. دعویٰ اکیڈمی کا ریجنل سینٹر انہی مقاصد کے لیے قائم کرتا ہے جو دعویٰ اکیڈمی کا مرکزی ادارہ کرتا ہے. اسلامی فکر کے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے. یہ اسلامی بیداری، اسلام کی حقیقی روح، مسلم طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے تربیتی پروگرام اور دیگر سرگرمیوں کا اہتمام کرتا ہے.
اس مرکز میں مساجد کے اساتذہ، امام کے تربیتی پروگراموں کے علاوہ کمیونٹی لیڈرز کے لیے پروگرام، طلبہ کے لیے سمر کیمپ، اسلامی عقائد و اقدار کے فریم ورک میں سیمینارز اور لیکچرز کا انعقاد کرتا ہے۔ یہ الحمدللہ بہت ایکٹیو سینٹر ہے اور سندھ اور بلوچستان کے 2 صوبوں کو کور کرتا ہے۔ اس میں شرکاء تقریباً 2200 کے قریب انہوں نے استفادہ کیا ہے دعویٰ اکیڈمی کے اس علاقائی مرکز سے۔ تو کمیونٹی رہنماؤں کے لیے ایک 2 روزہ ورکشاپ منعقد کرنے کا ارادہ بھی ہے۔ ڈاکٹرز، انجینئر، پیشہ ورانہ افراد، ابھی حال ہی میں وکالت سے وابستہ لوگوں کے لیے بھی پروگرام مستقبل قریب میں ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آتے ہیں شعبہ بچوں کے ادب کی طرف۔ اسلام کے آفاقی پیغام کو صرف بزرگوں تک ہی نہیں بلکہ بچوں تک بھی پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے تکمیل کے لیے 1987 میں CLD چلڈرن لٹریچر ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا اور اس کے اندر دلچسپ مفید لٹریچر کی تیاری اس شعبے کی ذمہ تھی۔ الحمدللہ 200 سے زائد کتابیں جو ہیں بچوں کے لیے، کہانیاں اور مضمون اور اس طرح جو بچوں کی دلچسپی کی ہیں وہ اس شعبے نے شائع کی ہیں۔ اور یہ دعویٰ اکیڈمی کی مطبوعات جو ہیں بہت زیادہ مقبولیت رکھتی ہیں، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے اور اب بہت سارا لٹریچر جو ہے آؤٹ آف پرنٹ ہے، آؤٹ آف سٹاک ہے، تو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ اس لٹریچر کو ان تک پہنچایا جائے۔ وہ خریدنے کے لیے آتے ہیں لیکن فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو ہے بہت ساری کتاب کوئی فہرست دے کے آتا ہے، کوئی پتہ کر کے آتا ہے کہ مجھے یہ کتاب چاہیے تو وہ کتاب نہیں ملتی۔ تو اس کے علاوہ اس شعبے کا جو ایک کارنامہ ہے وہ ہے گلدستہ کا ایک مراسلاتی کورس۔ گلدستے کے اندر 12 یونٹ ہیں، 12 کتابچے ہیں جو بچوں کو آن لائن خط و کتابت کے ذریعے جو ہے، پہلے خط و کتابت کا شعبہ آگے اس کے بارے میں بات آئے گی کہ اس کے ذریعے سے بچوں کو کورس کروایا جاتا ہے۔ 12 مہینوں کے 12 یونٹ ان کو بھیجے جاتے ہیں۔ ہر یونٹ کا نام جنوری، فروری، دسمبر اس طرح مہینوں کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف رسائل اور جرائد کے مدیر ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، بچوں کے رسائل خاص طور پہ، تو ان کی تربیتی پروگرام کرنا اور ان کو سال کے اندر ایک دفعہ دعویٰ اکیڈمی میں بلا کے ان کو موضوعات کے بارے میں بتانا اور بچوں کے خاص نمبروں کے بارے میں رہنمائی کرنا کہ یہ اس سال جو ہے اس موضوع پہ جو ہے خاص اشاعت ہونی چاہیے آپ کے رسالے کی، تو اس پہ بھی یہ پروگرام بڑی کامیابی سے چلتے رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو ہے یہ شعبہ اتنا فعال نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں شعبہ اسلامی مراسلات کی طرف۔ دعویٰ اکیڈمی کی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں اس میں اس شعبے کا بہت روشن کردار رہا ہے۔ اس کا نام اسلامی خط و کتابت کورس تھا، پھر بعد میں اس کا نام شعبہ اسلامی مراسلات کر دیا گیا۔ تو اس شعبے کے اندر جو ہے وہ تقریباً 6 کورس پیش کیے جاتے تھے۔ مطالعہ قرآن کورس یہ ابھی نیا کورس ہے، اس سے پہلے تھا مطالعہ قرآن کورس جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ فیصل مسجد کے اندر جو خطبہ دیا جاتا ہے اس خطبے کو تفسیری انداز میں چلایا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کا ایک رکوع یا 5 یا 7 آیات منتخب کر کے سورہ فاتحہ سے والناس تک جو ہے وہ چلایا جاتا ہے۔ اس موضوع پہ ہی فیصل مسجد میں خطبے ہوتے تھے۔ آج کل موضوعاتی ترتیب پر آ گئے ہیں، وہ تفسیر والا جو ہے وہ کورس نہیں ہو رہا۔ تو اس وقت جو لوگ اس کورس میں داخلہ لیتے تھے تو وہ ایک سال کے اندر پونے دو پارے جو ہیں وہ ان کی تفسیر کا مطالعہ کر لیتے تھے۔ تو یہ جو خطبات تھے یہ باقاعدہ طبع ہوتے تھے، ان کو پرنٹ کیا جاتا تھا، اور جو ہماری اردو کی مستند تفاسیر ہیں ان سے لے کے ان خطبات کو مرتب کیا جاتا تھا۔ الحمدللہ 1 سال تک میں نے بھی یہ کام کیا ہے، 40-50 کے قریب خطبات میں نے مرتب کیے ہیں۔ تو اس خطبے کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ شروع کے اندر آیات اور اس کے بعد اس موضوع سے متعلق احادیث، پھر مشکل الفاظ کے معنی، اور پھر اردو کی معتبر تفاسیر سے جو ہے وہ آیات کی تفسیر اور تشریح توضیح جو ہے وہ پیش کی جاتی تھی۔ آج کل جو ہے اس کورس کو ریپلیس کر دیا گیا ہے مطالعہ قرآن کورس کے ساتھ۔ اس کورس کے اندر مختلف موضوعات پہ 10 یونٹ یا 10 کتابیں جو ہیں کتابچے وہ بھیجے جاتے ہیں اور مختلف موضوعات کو جو ہے کور کرتے ہیں، جیسے عقائد ہے، عبادات ہے، اخلاق ہے، رحمت للعالمین ہے، دعوت ہے، آخرت ہے۔ تو اس طرح 10 موضوعات ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی یہ سارے کورس جو مطالعاتی کورس اور روایتی انداز کی بجائے ان کو آن لائن پہ شفٹ کیا گیا ہے۔ تو ہمارے ایسے لوگ ظاہر مدارس کے جو فضلاء ہیں، فارغ التحصیل لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ ابتدائی معلومات ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اپنے حلقہ اثر کے اندر
لوگوں کو اس کو شریک کروا سکتے ہیں، یہ کورس کروا سکتے ہیں، تاکہ عام لوگوں کو دین کی جو بنیادی معلومات ہیں وہ ان تک پہنچائی جائیں۔ اس میں ایک مطالعہ حدیث کورس ہے، اس کے 12 یونٹ ہیں۔ تو یہ مطالعہ حدیث کورس جو ہے یہ بھی مختلف ادوار میں لکھا گیا، یعنی اس کے اندر کوئی 3 قسم کے اس کے نسخے پائے جاتے ہیں، 3 ورژن ہیں۔ ابھی جو ورژن چل رہا ہے اس میں الحمدللہ وہ 12 یونٹوں پر مشتمل ہے، اور 5 یونٹ اس میں مجھے لکھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ اسلام میں تعلیم و تعلم ہے، فضائل اخلاق ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اور اجتماعی نظم و نسق ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے مطالعہ اسلام کورس۔ مطالعہ اسلام کورس بہت آغاز کے اندر اس کو مرتب کیا گیا، الحمدللہ یہ بہت مفید ہے۔ اس کے اندر 25 یونٹس ہیں۔ گلدستہ کورس کے بارے میں پہلے ہم نے بات کر لی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں دعویٰ اکیڈمی کی لائبریری کی طرف۔ تو دعویٰ اکیڈمی کی اس وقت 2 لائبریریاں ہیں، اور ایک لائبریری جو ہے وہ دعویٰ ریسرچ لائبریری اس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں قابل ادیان پہ اگر کوئی ساتھی پنڈی اسلام آباد یا یہاں قریب کے لوگ جو اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو موضوعاتی اعتبار سے قابل ادیان پہ بہت اچھی کلیکشن ہے اس لائبریری کے اندر۔ چھوٹی سی لائبریری ہے لیکن کتابوں کا ذخیرہ جو ہے الحمدللہ موضوعاتی تنوع اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور پبلک لائبریری جو ہے وہ اس کے اندر بھی بہت ساری اچھا ذخیرہ ہے کتابوں کا۔ آج کل سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پبلک لائبریری بھی فعال نہیں ہے، لیکن دعویٰ ریسرچ لائبریری سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شروع کے اندر جیلوں ہسپتالوں کے اندر دعوتی لائبریریاں دعویٰ اکیڈمی نے قائم کی۔ دعویٰ اکیڈمی کی جو مطبوعات ہوتی تھیں ان کو ان ہسپتالوں کے اندر ایک باکس لکڑی کا بنا کے چھوٹی سی لائبریری بنا کے رکھا جاتا تھا، تو ہسپتالوں میں جانے والے تیمارداری کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا مطالعہ کرتے تھے، جیلوں کے اندر بھی۔ اور اس طرح جو ہے اس کو کئی ایک پنڈی اسلام آباد کی جیلوں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر ابھی بھی وہ باکس نظر آتے ہیں، اگرچہ کتابیں ان کے اندر کم نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آتے ہیں ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی طرف۔ تو ریسرچ ڈپارٹمنٹ 1987 میں قائم ہوا، اور ریسرچ ڈپارٹمنٹ اور شعبہ مطبوعات ان دونوں کا مشترکہ تعارف میں اس طرح کروانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 1500 کے قریب کتابیں جو ہیں وہ ٹائٹل اب تک الحمدللہ دعویٰ اکیڈمی نے 40 سالوں کے اندر شائع کیے ہیں، اور اس میں 11 زبانوں کے اندر قرآن مجید کے تراجم دعویٰ اکیڈمی نے شائع کیے ہیں، جس میں آذری ہے، تاجک ہے، فارسی ہے، جرمن ہے، انگریزی ہے، البانوی زبان ہے، برمی ہے، اور انگریزی ہے، اور اردو ہے۔ یہ 11 زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم شائع کیے ہیں، اور 26 بین الاقوامی اور مقامی زبانوں کے اندر جو ہے دعویٰ اکیڈمی کا لٹریچر ہے۔ تو دعویٰ اکیڈمی کے جو ہیں وہ ایک ماہنامہ ہوتا تھا، ماہنامہ دعویٰ، جو 2016-17 تک 20-25 سال تک جو ہے چلتا رہا، اور یہ بڑا مقبول عام اردو کا جریدہ تھا، دینی اور دعوتی رسالہ۔ اس کے جو ہے نا لوگ بڑے شوق سے مطالعہ کرتے تھے اور اس کے خریداری کے لیے رابطہ کرتے تھے۔ ابھی یہ رسالہ جو ہے وہ بھی شائع نہیں ہو رہا، 2017 کے بعد شائع نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ انگریزی میں ایک دعویٰ رسالہ تھا دعویٰ اکیڈمی کا، انسائٹس کے نام سے۔ تو انسائٹس جو ہے وہ صدارتی ایوارڈ یافتہ رسالہ ہے، یہ بھی 2011-12 کے بعد جو ہے وہ شائع نہیں ہوا۔ تو اشاعت کے حوالے سے بات جو ہے الحمدللہ ہم نے کر لی ہے۔ ماہنامہ دعویٰ کے بارے میں بھی بات آ چکی ہے۔ اس کے ماہنامہ دعویٰ کے کچھ خاص نمبر ہیں، حج نمبر ہے، دعویٰ نمبر ہے، مولانا مودودی نمبر ہے، اور اقبال نمبر ہے، کے ساتھ خاص اس کی اشاعتیں ہیں۔ 1994 میں اس کا آغاز ہوا تھا، اور دعویٰ اکیڈمی کے جو سربراہان ہیں ان کے حوالے سے بھی تفصیلاً بات ہونی چاہیے، لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، تو میں صرف ان کے نام ذکر کرنا جو ہے وہ اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گا۔ سب سے پہلے جو بانی ہیں دعویٰ اکیڈمی کے 1984 کے اندر، جو اصول الدین دعویٰ اسلامی یونیورسٹی کا شعبہ تھا، اس کے اندر دعویٰ پروجیکٹ کے طور پہ ایک پروجیکٹ بنایا ڈاکٹر انیس احمد صاحب نے۔ یہ ان کی ساری ذہنی اور فکری جو ہے رہنمائی ہے، جو اور وہ دعویٰ اکیڈمی کے بانی ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ 1985 کے اندر وہ دعویٰ اکیڈمی کو انہوں نے بنایا۔ اس کے بعد ڈاکٹر محمود احمد غازی جو ہیں وہ دعویٰ اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل بنے، اور ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ کی جو محاضرات کا سلسلہ ہے وہ آپ ذرا اس سے واقف ہوں گے، اگر آپ نے ان کا مطالعہ نہیں کیا تو ان کا مطالعہ کریں۔ بہت ہی علمی نوعیت کا اور شاندار کام ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر خالد علوی مرحوم ہیں،
وہ بے مثل خطیب تھے فیصل مسجد، ان کی خطابت کو آج بھی یاد کرتی ہے۔ اور دعویٰ اکیڈمی کا جو لٹریچر ہے اس میں سب سے زیادہ دعویٰ اکیڈمی سے تباہ ہونے والا لٹریچر جو ہے وہ ڈاکٹر خالد علوی کا ہے۔ اس کے بعد پروفیسر عبد الجبار شاکر مرحوم ہیں، اور وہ بھی بہت اچھے خطیب تھے۔ اور اس کے بعد صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب، ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب اس کے ڈائریکٹر جنرل رہے۔ ڈاکٹر امتیاز ظفر صاحب اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل رہے۔ اور اس کے بعد جو ہیں ڈاکٹر سہیل حسن صاحب اس کے ڈائریکٹر جنرل رہے۔ اور سہیل حسن صاحب کا یہ کارنامہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے کہ انہوں نے فیصل مسجد کے اندر حفظ کا شعبہ جو ہے وہ قائم کیا۔ الحمدللہ پنڈی اسلام آباد کے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو یہاں تعلیم دلوانے پر فخر محسوس کرتے ہیں فیصل مسجد کے اندر۔ اس کے بعد ڈاکٹر طاہر محمود صاحب کچھ عرصہ ڈی جی رہے، اور یہ کورونا کا دور تھا۔ کورونا آنے کے بعد جو ہے وہ دعویٰ اکیڈمی کی سرگرمیاں جو ہے وہ فریز ہونا شروع ہو گئی، فنڈز کی کمی اس میں بنیادی مسئلہ رہا۔ اور اس کے آئمہ کورس 2021 میں ہوا، آخری کورس 101 نمبر کورس تھا، اس کے بعد آئمہ کورس نہیں ہو سکا۔ ابھی دعویٰ اکیڈمی کی یہ خواہش ہے، ارادہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ بحال کیا جائے آئمہ کورس کو۔ انسائٹس کے بارے میں بات ہم نے کر لی۔ دعویٰ اکیڈمی کا میڈیا سینٹر ہے، تو میڈیا سینٹر میں ایف ایم ریڈیو دعویٰ اکیڈمی نے قائم کیا تھا۔ 4-5 سال سے یہ بھی ریڈیو جو ہے فعال نہیں ہے، تو ایف ایم ریڈیو پہ بڑی اچھی نشریات تھی، پنڈی اسلام آباد کے لوگ اس کو سن سکتے تھے۔ تو میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو جزاکم باعث اللہ نفع خیرہ۔ بنائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اتنا بڑا کام جو پچھلے تقریباً 40 سالوں سے یہ اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، اور اس کے اندر بڑی بڑی شخصیات اور جبال علم وہ گزرے ہیں، اور ڈاکٹر محمود احمد غازی جیسی شخصیات وہ اس اکیڈمی کے بانیان میں سے اور شروع میں ان کے بڑوں میں سے رہے۔ تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مدرسہ روڈ پی کے کی سطح پر موجود جو احباب بالخصوص یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ اس اکیڈمی سے متعارف ہوں، اور آگے چل کر ہم آپ کے سارے پروگرامات کو لیں۔ سوالات کے لیے ہم فورم اوپن کرتے ہیں، جو احباب سوال کریں گے تو مختصر سوال رکھیے گا، اور ہینڈ ریز جو ہے وہ اپنا کر لیجئے گا۔ جن نے حاضری لگانی ہے تو وہ کمنٹ باکس میں لنک سے حاضری بھی لگا دیں۔ میرا ایک سوال یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ یہ اکیڈمی کے بہت سارے پروگراموں کے حوالے سے جو انتہائی مفید بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، اور دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے، لیکن وہ سارے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ابھی غیر فعال ہیں۔ تو ایک تو وجہ آپ خود ساتھ ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ بجٹ کی وجہ سے ہے۔ کیا اس کی کوئی اور شکلیں ان کو فعال کرنے کی بنائی جا سکتی ہیں، یا کوئی ایسا ڈونیشن کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے کہ یہ پروگرامات دوبارہ سے فعال طریقے سے کام کریں، اور اسی طرح سے وہ جرائد اور وہ ساری چیزیں ہوں؟ بالخصوص ایف ایم ریڈیو کی آپ نے بات کی، تو یہ وہ سارے پروگرامات ہیں کہ اب نوجوان نسل کے لیے اب دل چاہتا ہے کہ یہ سارے ہم ان سے مستفید ہوں۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ ان کی کوئی شکلیں نکل سکتی ہیں اب، یا کوئی ٹیم اس کے لیے سوچ رہی ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ دعویٰ اکیڈمی کے پروگرام آہستہ آہستہ جو ہیں بتدریج بحال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہماری جو نئی قیادت، جو نئے پریزیڈنٹ سعودی عرب سے آئے ہیں ڈاکٹر احمد سعد الاحمد، ان کے آنے کے بعد جو ہے کچھ سرگرمیوں کے اندر، نشاط کے اندر، انشطہ کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ اب الحمدللہ تقریباً ہر ہفتے ایک سیمینار ہوتا ہے، ہر ہفتے۔ اس میں ہمارے مدرسہ ڈاٹ پی کے کامران شہزاد صاحب شریک ہوتے ہیں اہتمام کے ساتھ، اور انہی کے توسط سے ہمارا باہمی تعارف ہوا۔ تو آئمہ کورس کا پروگرام بھی جو ہے نا وہ زیر غور ہے، اس کو انشاءاللہ کیا جائے گا۔ باقی جہاں تک معاملہ ہے ڈونیشن کا، تو چونکہ دعویٰ اکیڈمی ایک سرکاری ادارہ ہے، تو ڈونیشن لینے سے جو مالی پیچیدگیاں اور وہ جو نظام ہے وہ اس کی دعویٰ اکیڈمی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ لیکن اگر بطور ادارہ مدرسہ ڈاٹ پی کے اگر ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی سے جو ہے وہ میٹنگ کریں، یا پریزیڈنٹ آف یونیورسٹی جو ہے اس سے اگر ملاقات کی جائے مدرسہ ڈاٹ پی کے فورم سے، تو شاید اس کی کوئی صورت نکل سکے۔ تو یہ ریڈیو والا امید ہے کہ جلد بحال ہو جائے گا، ایف ایم ریڈیو والا انشاءاللہ۔
جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے پاس جو یہاں پہ یہاں بہنیں بھی موجود ہیں جو ہمارے مختلف پروگرامات کے اندر ہیں، اور ایک بڑی تعداد، چونکہ یہ دن کے ٹائم پہ سیشن ہو رہا ہے تو کچھ اپنے یونیورسٹیوں سے واپس آنے کے ٹائم میں ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ شریک بھی نہیں ہو سکے، لیکن ریکارڈنگ لازمی وہ ان کو دی جائے گی۔ تو بالخصوص جو خواتین والا شعبہ ہے وہ اگر فعال ہے تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ وہ ہماری جو میڈم صاحبہ ہیں جن سے آپ رابطہ کروائیں گی تو ان کا سیشن لازمی ہم اپنی جو خواتین ہیں ان کے لیے رکھیں۔ اچھا، ہم سوالات لیتے ہیں۔ اسما نیازی صاحبہ، آپ اپنا سوال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ بالکل، میرا سوال یہی تھا کہ خواتین کے شعبے کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا، تو کیا آپ کے ہمارا رابطہ یعنی مدرسہ.pk کی سطح پہ ان خواتین سے کروا سکتے ہیں، یعنی وہ ہم لوگوں کو کچھ بتائیں؟ اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ آن لائن ہی آپ کے سارے آن سائٹ ہی سارے سیشن ہوتے ہیں یا آن لائن بھی کوئی ترتیب ہے ان کی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو میڈم یہ ہمارے جو اسما صاحبہ ہیں یہ ہمارے مدرسہ.pk میں جو ہمارے شعبہ تربیت ہے اس میں جتنے بھی خواتین والی جو سائٹ ہے اس کی یہ ہیڈ ہیں، تو ان کے ساتھ براہ راست رابطہ بھی میڈم کا کروایا جا سکتا ہے۔ جی میں انشاءاللہ میڈم سے بات کر کے، جو میڈم فریال امبرین ہیں، انچارج ہیں دعویٰ سینٹر فار ویمن کی DCW کی، تو ان سے اجازت لے کے اور آپ کا رابطہ کروا دوں گا، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ صرف خواتین کے لیے ایک سیشن ہو جائے، اور ان کی سرگرمیاں اور ان کے منصوبے وغیرہ جو ہیں آپ حضرات کے سامنے آ جائیں گے۔ باقی جو میڈم کا سوال تھا کہ یہ سارے آن لائن ہوتے ہیں یا آن سائٹ ہوتے ہیں، تو ہمارے جو تربیتی پروگرام ہیں وہ تو ظاہر ہے اس میں ہاسٹل ایک اس کا اہم عنصر ہے، اور ہاسٹل میں رکھنا جو ہے وہ تربیت کا حصہ ہے۔ ہاسٹل میں رہ کے ایک دوسرے کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ باقی جو مراسلاتی کورس 5 میں نے ذکر کیے، 6 کے قریب 5 ہیں، 5 جو کورس ہیں، گلدستہ ہے، مطالعہ اسلام ہے، مطالعہ سیرت ہے، مطالعہ قرآن ہے، وہ جو ہیں آن لائن ہوتے ہیں، اس میں لوگ شریک ہو سکتے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کو، خواتین مرد بچوں کو شریک کروا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی مولانا جزاک عبد اللہ المجید صاحب۔ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ میرا اللہ وبرکاتہ۔ سوال حضرت ڈاکٹر صاحب سے وہ یہ ہے کہ دعویٰ اکیڈمی کا علماء کرام کے ساتھ مضبوط ربط قائم ہو، تو خاص طور پر جو ہمارے جدید فضلاء ابھی آ رہے ہیں، مدرسہ.pk کی طرف سے بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو جو ہمارے عملی میدان ہے ان میں لایا جائے، تو دعویٰ اکیڈمی کے ساتھ اگر ہمارے علماء کرام جڑ جائیں تو کام میں مزید جو ہے بہتری آئے گی۔ اس حوالے سے آپ نے کیا سوچا ہے، اور خاص طور پر اس کے لیے آپ نے کمپین کیسے چلاتے ہیں، مطلب سوشل میڈیا وغیرہ، تاکہ ہر ایک کو پتا ہو کہ دعویٰ اکیڈمی یہ پروگرام کرتی ہے، اور نئے کوئی پروگرام آ رہا ہے اس میں حصہ لینا ہے تو کس طریقے سے علماء کرام اس میں جڑ جائے آپ کے ساتھ، تو اس کے لیے کیا کیا جاتا دو ہے، ہزار اور آئندہ کیا لائے ہیں میں نے؟ 2021 تک آئمہ کورس ہوتا رہا، 101 نمبر کورس ہوا، اور اس وقت لوگوں کی سلیکشن یا انتخاب جو ہے وہ اخبارات کے ذریعے اشتہار دے کے کیا جاتا تھا۔ دعویٰ اکیڈمی کے آغاز کے اندر جو ہے لوگوں کا اتنا اقبال اور اتنا رجوع تھا دعویٰ اکیڈمی کی طرف کہ مختلف اضلاع کے اندر جا کے دعویٰ اکیڈمی سے سلیکشن ٹیمیں جاتی تھیں اور باقاعدہ انٹرویو کر کے اس میں ائمہ کو شریک کروایا جاتا تھا۔ بعد میں رجحان کم ہو گیا، اور یہ بھی ہمیں پریشانی رہی کہ مطلوبہ تعداد جو ہے 25-30 جو ہے وہ پوری کرنی بھی مشکل ہو جاتی تھی بعض اوقات۔ لیکن اب سوشل میڈیا سے پہلے کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، 2021 سے پہلے کی، ابھی جو ہماری سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کی تشریح باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اور ابھی جو ہے وہ دعویٰ اکیڈمی ائمہ کورس کا جو شعبہ ہے اس کے جو انچارج ہیں ڈاکٹر عبد المنان ظاہری صاحب، وہ ورکشاپ اور سیمینار تو کروا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ جلد جو ہے آن کیمپس 2 ماہ کا یا 3 ماہ کا یا 1 ماہ کا تربیتی پروگرام جو ہے وہ جلد انشاءاللہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ بہت شکریہ جی۔ اقرا سیالکوٹ کے نام سے یہ آئی ڈی ہے۔ جی آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم، اقرا پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر، مائی یونیورسٹی اسلام آباد۔ میں نے پوچھنا تھا کہ کیا ایسا پاسبل ہے ہمیں بھی یہ جو فیمیل سائڈ ہے ہمیں بھی ایکٹیو ممبر کے طور پہ لیا جائے اور ہم بھی دعویٰ اکیڈمی کے لیے فیمیل سائڈ پہ کام کریں ایکٹیولی؟ جی انشاءاللہ وہ نمبر دے دیا جائے گا اب جیسا آپ تک کہ میرا انشاءاللہ۔
जी इंशाल्लाह वो जल्द रब्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। सारे सवालात ले लिए गए डॉक्टर साहब, आपका एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन हमें अब अगला सेशन लाजमी रखना है। जो आपने फरमाया कि कुछ ख़वातीन वाली थैंक साइड के, तो वो सेशन बेशक वो मैडम का हो या ये है कि आपका हो, लेकिन इंशाल्लाह इस पे मशवरे के बाद रखेंगे। तसद्दुक़ कश्मीरी साहब, आपका ये आखिरी सवाल हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मेरा वालेकुम सलाम। सवाल नहीं है, मैं काफ़ी हद तक ये दावा अकेडमी के इश्तिहारात वगैरह देखता रहता हूँ। ऑनलाइन 2-3 कोर्स मैंने किए भी थे, लेकिन कुछ दूर होने की वजह से या वक्त की वजह से जो है ना वो फेस टू फेस नहीं ज्वाइन कर सकता। लेकिन अगर इनके ऑनलाइन इस तरह के सेशन होते रहें तो इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी इस्तिफादा किया जा सकता है। तो बहरहाल इनके जो कोर्सेज होते हैं आइमा खुतबा के, पहले तो महीने के 15 दिन के हुआ करते थे, शायद काफ़ी अर्सा पहले, 8-10 साल हो गया, ख़त्म हो गए। तो उस तरह के अगर कोई शार्ट टर्म जो है ना हफ्ते के या इस तरह के बिलखसूस गर्मियों की छुट्टियों में या उलमा के लिए रमज़ान की छुट्टियों में या इस तरह की कोई तरतीब हो तो इंशाल्लाह फिर हम जो है ना वो उसमें शिरकत के ख्वाहिशमंद भी हैं, और उम्मीद है कि हमारे दीगर साथी भी इसमें शरीक हो सकेंगे। इस पर भी इंशाल्लाह। यानी कि तजवीज़ है। तो बाकी जी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे तरीके से आपने जो है ना वो सारा उसका तारुफ करवाया। जो सुना था उससे कई गुना ज्यादा आज जो है ना मुझे उसका इदराक हुआ है। बारकल्लाह जी फीक। इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी है और अल्लाह ताला से उम्मीद भी है। आप सब हजरात भी दुआ करें और आप हजरात जितने भी सामीन हैं शुरका हैं वो अपने हिस्से का काम अगर हम मिल के करें दावत का काम जो है तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और उसी को पेश नज़र रखते हुए हमने आज का सेशन रखा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि मुस्तकबिल में एमा कोर्स भी बहाल होगा और दूसरी सरगर्मियाँ भी बहाल होंगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा डॉक्टर साहब, आपका एक मरतबा फिर, और आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह इस सेशन की दोबारा से जो एक तो रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग के बाद जो इसकी रिव्यू के हवाले से जितने भी खुलासे होंगे, और वो भी इंशाल्लाह, और दावा अकेडमी का तफसीली तारुफ इंशाल्लाह आप आपको ग्रुप के अंदर भी दिया जाएगा, और इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी। आप सब का भी बहुत शुक्रिया कि आप सब ने अपने एक चूंकि दिन का दरमियान होता है पाकिस्तान में इस वक्त, शायद 3 बजे का टाइम है। तो यकीनन ऐसे टाइम में हर एक अपने अपने कामों में मसरूफ होता है। तो आइंदा के लिए जिस तरह हमारे सेशंस अक्सर जो है ना वो मगरिब के बाद ही होते हैं, तो उसमें ज़रा तादाद ज़्यादा होती है। तो हम आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह कोई सोचेंगे कि शाम के टाइम पे कोई बेहतर टाइम के अंदर आपके लिए ये दावा अकेडमी के लेक्चर्स रखे जाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि।